समीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। हफ्तावार अदबी प्रोग्राम अफ़कार के साथ मेज़बान और प्रोड्यूसर कामरान तारिक हाज़िर खिदमत। सामीन कराम, प्रोग्राम अफ़कार ऐसे नाबगह रोज़गार अफराद से मुलाकात और उनके अफ़कार से जानकारी हासिल करने का ज़रिया है जो जज्बों की कहानी लफ्ज़ों की ज़बान कहने की सलाहियत रखते हैं। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियोज़ में आज हमारे दरमियान एक ऐसी ही शायरा तशरीफ़ फरमा है जो शहरों के साथ न सिर्फ पाकिस्तान में अपनी जुदागाना पहचान रखती हैं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तानी अदब बिलख़ुसूस शायरी में मुल्क अज़ीम की नुमाइंदगी करती रहती हैं। पलकें भीगी भीगी सी, चाँद ने बादल ओढ़ लिया, कहो वो चाँद कैसा था, अब भरे शहर में मुझे ढूंढो, समंदर पूछता होगा दूर मत निकल जाना, भुला दिया ना, इनके ज़बान ज़दाम शेरी मजमूए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा फ़ाखरा बतूल। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। मैम, सबसे पहले तो प्रोग्राम अफ़कार की जानिब से हम आपको रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत मोहब्बत। अमूमन ये मरहला मुश्किल होता है कि ये समझ नहीं आता कि बात का आगाज़ कहाँ से किया जाए, तो यूँ करते हैं कि शुरू से ही बात का आगाज़ करते हैं। और हमें और हमारे सामीन को ये बताइए कि पहली बार आपको कभी एहसास हुआ कि आप जज्बों की कहानी लफ्ज़ों की ज़बानी कहने पर कुदरत रखती हैं या कह सकती हैं? कामरान साहब, मुझसे अक्सर ये सवाल किया जाता है कि शायर जो है वो सीखने से, रियाज़त से, मेहनत से बन सकता है। तो हमेशा मैंने उनको यही जवाब दिया कि शायर पैदा ही शायर होता है और सीखने से कुछ भी बन सकता है इंसान, लेकिन शायर नहीं बन सकता। और शायरी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान में वदियत की गई चीज़ है। और मुझे शायरी का कैसे एहसास हुआ, बस जैसे बारिश एकदम बरस जाए और उसके पीछे आप समझें कि एक तवील मेहनत है बादलों की, उसके बाद बारिश आप तक पहुंचती है, वो कतरे आप तक पहुंचते हैं, बारिश बरसती है। ऐसी ही शायरी है कि मैं समझती हूँ ये हमारे ज़हन में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में पहले से ये चीज़ें होती हैं और अचानक हमें एहसास होता है कि हम उसको बयान भी कर सकते हैं। तो ये अल्लाह पाक की तरफ से ये कुछ ख़ास लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा ना, मोहब्बत ख़ास लोगों के लिए एक ख़ास तोहफ़ा है। तो ये शायरी भी जो है वो हम जैसे आम लोगों के लिए एक ख़ास तोहफ़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल भी आम नहीं हैं, बहुत ख़ास हैं, सब लोग जानते हैं, मानते हैं आपको, आपके काम को, आपके अफ़कार को। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस वक्त आपने पहली बार शेर लिखा, कहा या किसी को सुनाया, तो इर्द गिर्द में जो लोग मौजूद थे, आपके घर वाले, आपके हल्के अहबाब में जो लोग मौजूद थे, उनका रद्द-ए-अमल क्या था? शुरू में तो वैसे ऐसा ही होता है कि आपके जो घर वाले हैं वो समझाते हैं कि इस रास्ते में ना ही पड़ो और इसमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। लेकिन वो सूदो ज़ियाँ से हट के जो है ना, जो जज्बा होता है वो शायरी है। तो इंसान ये नहीं सोचता कि कौन खुश हो रहा है, कौन दाद दे रहा है, कौन मजाक उड़ा रहा है। जब लिखने का अमल शुरू होता है ना, तो आस पास का होश ही नहीं होता बंदे को। तो शुरू में घर वालों ने समझाया कि फ़ाखरा बतूल तुम और बहुत से अच्छे अच्छे काम कर सकती हो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि शेर ही कहो। लेकिन मैंने कहा कि अब बस इस रास्ते पर कदम रखा है तो चलते रहना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। और मैंने वाकई मुड़ के नहीं देखा। मैं आपको ये बताऊं, ईमानदारी की बात है कि मैंने मुड़ के नहीं देखा। लोगों ने कहा कि बहुत सारे शायर पहले से मौजूद हैं, बहुत सारी शायरात हैं, अपनी जगह कैसे बनाओगी? तो मैंने कहा जो मौजूद है वो उनकी जगह है, वो मैं नहीं ले सकती। जो मेरी जगह है वो पहले से खाली है, वो कोई और नहीं ले सकता। मेरे बाद आने वाले भी फ़ाखरा बतूल की जगह नहीं ले सकते। जैसे मुझसे सीनियर्स जो हैं उन तक मैं नहीं पहुंच सकती। तो मैंने एक बात का ख्याल रखा कि वो कहते हैं ना, बाअदब जो होता है वो बामुराद होता है। मैंने सीनियर्स की इज़्ज़त की है, तो मुझे भी जूनियर्स की तरफ से बहुत सी इज़्ज़त और बहुत सा प्यार मिला है। बस यही है कि लिखने का अमल जारी है, जब तक सांसें हैं तब तक ये अमल जारी है। आप दुआ करें। बिल्कुल, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, बल्कि सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हम पूरे मुल्क की दुआएं आपके साथ हैं, क्योंकि आप बहरहाल पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पहचान है शायरी के हवाले से बिलखुसूस। यहाँ मैम ये पूछना चाहूँगा कि तालीम के साथ साथ आपकी शायरी का सिलसिला शुरू रहा या आपने तालीम मुकम्मल करने के बाद अपनी शायरी का बाकायदा आगाज़ किया? नहीं, मैं तो 9th में थी जब मैंने बाकायदा लिखना शुरू किया था।
اور 20 سال کی عمر میں تو میری پہلی کتاب بھی آ چکی تھی، شعری مجموعہ پلکیں بھیگی بھیگی سی. اور تعلیم کا میں نے ماسٹرز کیا اردو لٹریچر میں پنجاب یونیورسٹی سے، بی ایڈ کیا ہے. ٹیچنگ کا بھی شوق تھا کسی زمانے میں، جو اب نہیں ہے. اور ایسا ہے کہ تعلیم اور شاعری اور زندگی یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، سانسیں یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو اس وقت جب آپ نے پہلا شعر لکھا 9ویں جماعت میں، تو آپ کے گھر والوں نے یہ نہیں کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی شاعری کی وجہ سے آپ کی تعلیم متاثر ہو؟ ہمارے خاندان میں جو ہے وہ شعر و ادب کو بہت پسند کیا جاتا ہے، اور اس سے روکا نہیں جاتا، کیونکہ مجھ سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں نے تعلیم کو متاثر نہیں ہونے دیا. تعلیم بھی چلتی رہی اور شعر و شاعری بھی چلتی رہی. اور میری چھوٹی سسٹر ہے کرن رباب نے کوئی ماشاء اللہ 3 شعری مجموعے اس کے آ چکے ہیں، اور بہت اچھی شاعرہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس نے ایم فل ماشاء اللہ کیا ہے، پی ایچ ڈی کری ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم یہ بہانہ ہے کہ میں شعر کہتی رہی ہوں تو میں نے تعلیم کی طرف دھیان نہیں دیا. یہ سب ساتھ چلتا ہے. آپ کبھی دیکھیں نا، پرندے جب اڑ رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ اس لمحے دیکھ نہیں رہے ہوتے؟ وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، وہ اڑ بھی رہے ہوتے ہیں، وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں، وہ محسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. کوئی ایک چیز بھی دوسری چیز کو اگر آپ نہ چاہیں تو متاثر نہیں کر سکتی. تو جب پہلا مجموعہ کلام آپ کا پلکیں بھیگی بھیگی سے منظر عام پر آیا، تو جو ادب سے وابستہ افراد ہیں ان کا رویہ کیسا رہا آپ کے ساتھ؟ میرے سینئرز نے میری حوصلہ افزائی کی ہے بہت زیادہ. پلکیں بھیگی بھیگی سی جب آیا، اس کے کئی ایڈیشن اب تک ماشاء اللہ میں کہتی ہوں سینکڑوں میں اس کے ایڈیشنز آ چکے ہیں. سب نے، اور دوست جو میری دوست احباب خاندان سب بہت خوش ہوئے، اور سب نے میرا حوصلہ بڑھایا. میں یہی کہوں گی کہ وہ لوگ اگر میرا ساتھ نہ دیتے تو پلکیں بھیگی بھیگی سے اب تک کا سفر کہیں نہ کہیں رک گیا ہوتا. ماشاء اللہ 17-18 مجموعے ایسے تو نہیں آگے نا. سب نے میرا ساتھ دیا اور مجھے محبتیں دیں، دعائیں دیں، اور یہ سب ساتھ چیزیں چلتی ہیں. تو جب آپ کا پہلا مجموعہ کلام آیا، اس کے بعد یقیناً آپ کا ادبی حلقوں میں آنا جانا بھی شروع ہو گیا ہوگا. وہاں آپ کو احساس نہیں ہوا کہ شاعری کے ساتھ ساتھ میں کسی اور بھی ادب کی صنف میں کچھ کروں؟ افسانہ ہے، ناول ہے، نثر ہے، تنقید ہے، اس حوالے سے آپ کا رجحان نہیں پیدا ہوا؟ میرا دھیان شاعری کی طرف زیادہ رہا ہے. میں نے کالم لکھے ہیں، سرگوشی کے نام پر کتاب بھی میرے کالمز کی آ چکی ہے. مجھے کالم لکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اور شاعری تو میری روح ہے. ادب میں ہم کہیں کہیں میم یہ رویہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی کتاب 20-25 سال کی عمر کے درمیان چھپ جائے تو آپ پر ایک ٹیگ لگ جاتا ہے کہ آپ ٹین ایجر کے شاعر ہیں. جب آپ کی کتاب چھپی تو اس وقت لوگوں کا یہ رویہ تھا، یا اس وقت یہ رویہ نہیں تھا، آج یہ رویہ بڑھ گیا ہے؟ میں اس کے بارے میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ آج شاید ایسا ہو، اس وقت بھی ہوا ہوگا، میں نے دھیان نہیں اس پر دیا. لیکن میں نے جو ظاہر ہے جس ایج میں تھی تو میں اس ایج کے مطابق ہی شاعری کر سکتی تھی نا. اب میں علامہ اقبال کے افکار تو بیان کر نہیں سکتی تھی اپنی شاعری میں. آپ بتائیں 19-20 سال کی لڑکی کی جو ہے وہ شاعری وہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہی کچھ میری شاعری بھی تھی. تو وقت کے ساتھ، ایج کے ساتھ اس میں آتا ہے، نیا رنگ بھی آتا ہے، میچورٹی آتی ہے، مطالعے سے، مشاہدے سے بہت فرق پڑتا ہے. تو اب میری شاعری میں اور رنگ بھی ہے، معاشرے کا اور رنگ بھی ہے. تو وہ اس لیے سب کو پتہ ہے کہ یہ جس عمل سے گزر رہی ہے آگے جا کر اس میں اور بھی تبدیلیاں آئیں گی. میں نے ملی نغمے بھی لکھے ہیں، میں نے معاشرے کے جتنے بھی ہیں یہ زخم گھاؤ ان پر بھی لکھا ہے، خواتین کے لیے لکھا ہے. اور میں نے فلمی شاعری بھی کی ہے. سید نور کی میں نے 3 فلموں کے لیے میں نے نغمے لکھے ہیں، اور میں نے عام شاعری بھی کی ہے، میں نے اپنی مذہبی شاعری بھی کی ہے، اور روایتی شاعری تو کی ہے. میں اس لیے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا میم کہ ہمارے یہاں ادبی جو حلقے ہیں ان میں جو گروہ بندیاں ہیں، کیا ان کی وجہ سے ٹین ایجر کے ٹیگ کا رواج پیدا ہوا، یا آپ کے خیال میں کسی ایک شخص نے شرارت کی اور پھر یہ شرارت رواج بن گئی؟ دیکھیے کامران، اس کے بارے میں نے ابھی پہلے عرض کیا کہ ٹین ایج کی شاعری یا ٹین ایجرز کی شاعری جو ہے نا وہ تنقید کا نشانہ اس کو نہیں بننا چاہیے. وہ کہتا کیا ہے یہ دیکھنا چاہیے. بعض اوقات ایک چھوٹے بچے بھی ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ ہم حیران ہو کے دیکھتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا گفتگو میں بھی، تو ہم کہتے ہیں اتنا چھوٹا سا بچہ اس نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی.
ہوتا ہے نا ایسا. تو ایسی ہمارے جونیئرز جو ہیں وہ آج کل جو خاص طور پہ میں کہوں گی کہ جو شاعری سامنے آ رہی ہے تو وہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنا پیارا شعر کیسے کہہ لیا. تو اس وقت بھی ایسا تھا. اور گروہ بندی اگر تو اس میں گروہ بندی میں اگر آپ ایسی چیز لے کے آتے ہو کہ محنت کرے, اگر مطلب اس گروہ میں کہ شاعروں نے بہت کام کیا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے, انہوں نے بہت نظمیں اچھے انداز میں لکھی ہیں, ہمیں بھی لکھنا چاہیے. تو اس میں تو گروہ بندی میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو نیچا دکھانے کے لیے گروہ بندی ہے کہ بھئی اس کو ہٹا کے تو میرا نام سامنے آ جائے, تو یہ غلط ہے. اگر آپ مسابقت کا جذبہ رکھتے ہو کہ اس سے میں سبقت لے جاؤں اپنی محنت سے, کسی کی ٹانگ کھینچے بغیر, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے میرے خیال میں. اور شرارت کا, چونکہ میں نے زندگی کا ایک طویل عرصہ میں نے ادب کو دیا ہے, تو میں کسی بھی شرارت میں شامل نہیں ہوئی, اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتی, دوسروں کی شرارتوں کو میں ڈسکس نہیں کر سکتی. اچھا, ہمارے ہاں ادب کو لوگ شہرت کا ذریعہ بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ کمرشل رائٹنگ جو ہے وہ وقت سے پہلے مشہور کر دیتی ہے انسان کو, چاہے فلمی نغمے لکھیں یا کوئی ایسی چیز جو میڈیا کے ذریعے منظر عام پر آئے. آپ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں؟ ایسا کرتے ہیں لوگ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ان کی ایج کم ہوتی ہے. وہ جو فن پارہ ہوتا ہے یا جو تخلیق ہوتی ہے اس کی ایج کم ہوتی ہے. آپ اگر تو خلوص سے کام کر رہے ہیں, اللہ پاک نے جو آپ کو عطا کیا ہے اور اس کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں اور اس میں محنت بھی کر رہے ہیں اور اس میں آپ کا ایک ہے پیشن شامل ہے, جذبہ شامل, تو آپ ٹھیک ہے, اس میں آپ نام بھی پیدا کر لو گے, وہ چیز آپ نہیں بھی رہو گے تو وہ چیز رہے گی. لیکن اگر آپ راتوں رات شہرت کے لیے کوئی ایسا کام کرتے ہو تو میرے خیال میں اس کی زیادہ عمر نہیں ہوتی, اس ادب کی عمر نہیں ہوتی. تخلیقی شاعری کو اور کمرشل شاعری کو کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ کس طرح ایک عام آدمی ان میں فرق کر سکتا ہے؟ بس یہی ہے نا کہ ایک تو ایسا پھل جو موسمی ہے اس میں جو لذت ہوگی, اور ایک ایسا پھل ہے جو آپ اس کا ہے موسم نہیں ہے اور اسے آرٹیفیشل طریقے سے بنا کے سامنے پیش کیا ہے. کمرشل جو ہے نا اس میں اور جو اصل تخلیق ہے اس میں یہی فرق ہے. اس میں سچائی ہوگی, اس میں رنگ ہوگا, اس میں خوشبو ہوگی. آپ کے خیال میں پاکستان میں پاکستانی ادب میں کے حوالے سے ادب کے فروغ میں مشاعرے کی کردار کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ مشاعرے کا کسی زمانے میں بہت مضبوط کردار ہوا کرتا تھا, اور مشاعرے سے لوگ سیکھا کرتے تھے. مشاعرے میں ایسے لوگ آتے تھے, شرکت کرتے تھے کہ جن کا کلام سن کے بہت مزہ آتا تھا, اور بہت یعنی ایک وقت تھا مشاعرے کا. اب ہم نے بھی پڑھے ہیں ایسے بڑے اچھے مشاعرے پڑھے, اور ہمارے سینئرز اس میں بیٹھتے تھے, ہم انہیں سنا کرتے تھے, ان کو سن کے سیکھا کرتے تھے, آپ یقین کیجئے. لیکن اب ایسا دور رہا نہیں. یعنی کہ جب بات واہ واہ سے چلے گی, واہ واہ پہ ختم ہوگی, تو پھر اس مشاعرے کا فائدہ. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ مشاعرے کا دور بالکل بھی نہیں ہے. آج کا دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت سے شاعر اپنی شاعری سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں, جو اتنا غلط بھی نہیں ہے, لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی شاعر بن گئے ہیں یا بننا چاہ رہے ہیں جو شاید شاعر نہیں ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ شاعر پیدا ہوتا ہے, بنایا نہیں جاتا. کچھ لوگ بننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. شعر و ادب کے فروغ میں سوشل میڈیا کی کردار کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں, اگر تو سوشل میڈیا میں واقعی وہ جینوئن شاعر ہے اور وہ اپنا کلام وہاں شیئر کرتا ہے اور لوگ اس کے شاعری تک بآسانی پہنچتے ہیں, ان کی رسائی ہے, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. اور لیکن اگر غیر شاعر اور الٹے سیدھے خیالات کو دیکھیں, شعر یہ تو نہیں نا کہ آپ نے جو ہے بس ایک بحر میں 2 مصرے کہہ دیے, اس کو تو شعر نہیں کہیں گے نا آپ. شعر تو وہ ہے جس میں کوئی خیال ہے, جس کے پیچھے ایک خیال ہے, ایک دنیا ہے, ایک کائنات ہے, تو وہ شعر ہے. یعنی کہ صرف قافیہ ردیف کی جو ہے پابندی کر لی ہم نے, یا تو یہ کچھ یہ شعر نہیں ہے. تو اسی طرح اگر اس طرح کے لوگ اگر آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ معروف ہو بھی جاتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آپ کو اپنا بتاؤں کہ میں نے زندگی میں شہرت کو ایسے ہی دیکھا ہے کہ جیسے بس ٹھیک ہے, مل گئی تو مل گئی, اس کے لیے میں نے کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا. جی, ایسا ہے کہ ادبی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی, اور ویسے بھی آپ کا اپنے مداحوں سے ملنا ملانا ہوتا ہوگا. آپ کیا دیکھتی ہیں آج کا نوجوان مطالعے سے کتنا دور ہے؟ ویسے ایک بات ہے, کتاب سے دور ہوتے جا رہے ہیں لوگ.
وہ کہتے ہیں کہ ہم آرام سے انٹرنیٹ پہ آرام سے جب غزلیں دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ کتاب ہی کیا، اخبار بھی آپ دیکھیں لوگ نیٹ پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت برا رجحان ہے میری نظر میں. ہمیں کتاب کا لمس جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ میں کہوں گی کہ کتاب سے دوری ہو گئی ہے. آپ غلط نہیں کہہ رہے ہو، جو ایک برا رجحان ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو کتاب سے محبت کرو، کتاب سے قربت حاصل کرو. جس نے زندہ رہنا ہے، لباس پر پیسہ لگانے سے یا جوتوں پر، بیگ پر، ان سے، گھڑی پر، تو یہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو ختم ہو جائیں گے وقت کے ساتھ. آپ کیسے دیکھتی ہیں ہمارے جو ادبی موضوعات ہیں کہ ہمارے معاشرے کی درست عکاسی کر رہے ہیں؟ جی، اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ کامران، میں بہت خوش ہوں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، جو نئی نسل ہے، وہ نئے نئے مضامین باندھتی ہے. وہ صرف وہ جو روایتی محبت اور گل و بلبل کی باتیں نہیں کر رہی، وہ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر لکھ رہی ہے. اور میں یہ بہت بہت بڑی بات ہے. ہمارے جو جونیئرز ہیں وہ بہت نام پیدا کریں گے اور کر بھی رہے ہیں. ہمارے نوجوان بہت محنت کر رہے ہیں اس میں، اور یہ ضروری ہے. وقت کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا، اور یہ کر رہے ہیں. ہمارا نوجوان جو ہم سے بھی زیادہ اچھا لکھ رہا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. صحیح، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. نوجوان اچھا لکھ رہے ہیں، اپنی سے کوشش کریں. ہر شخص تخلیق میں کسی کو غلط نہیں کہا جا سکتا. ہر شخص اپنے مطالعے، مشاہدے کی بنیاد پہ جو جس طرح دنیا کو دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، لکھتا ہے. ساتھ ہی ہم آپ سے فرمائش کریں گے کہ آپ مطالعے کی بات کیے، محبت کی بات کیے، تو اپنا کچھ کلام ہمارے سامعین کے لیے اگر آپ سنائیں ہم ممنون ہوں گے آپ کے. جی، ایک نظم اگر اجازت ہو جی آپ کی تو. ضرور. نظم کا عنوان ہے یہ تم نے کیا کیا مجھ کو. واہ. یہ تم نے کیا کیا، باتوں سے مجھ کو چھو لیا جانا. یہ تم نے کیا کیا، باتوں سے مجھ کو چھو لیا جانا. تمہارے دھیمے لہجے نے مجھے مدہوش کر ڈالا. کیا اچھا، واہ. تمہارے دھیمے لہجے نے مجھے مدہوش کر ڈالا. سماعت کے دریچے میں اتارے انگنت نغمے، کئی صدیوں سے جو چپ تھے. جو میرے دل کے دروازے پہ زنگ آلود تالے تھے، انہیں توڑا. میری آنکھوں سے آنکھوں کا یہ بندھن کس لیے جوڑا. واہ. خیالوں ہی خیالوں میں لبوں کے سارے رنگوں کو چرا ڈالا. مجھے اپنا بنا ڈالا. شرارت سے میری زلفوں کو الجھایا. دھنک کے ساتھ رنگوں کو میرے چہرے پہ بکھرایا. سمٹ آیا زمانہ اس گھڑی نکتے کی صورت میں. سمٹ آیا زمانہ اس گھڑی نکتے کی صورت میں. محبت آسماں کی حد سے بھی آگے نظر آئی. واہ. سمندر اس کے آگے ایک قطرہ سا لگا مجھ کو. سمندر اس کے آگے ایک قطرہ سا لگا مجھ کو. یہ تم نے کیا کیا جانا. بھلا سوچو کوئی ایسے بھی کرتا ہے کہ اتنے فاصلے سے بند پلکوں کے جھروکوں سے صدا دے تو پکار اٹھے کسی کا دل، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. واہ. یہ تم نے کیا کیا جانا. بنا سوچے بنا سمجھے مجھے کیا کر دیا تم نے. بنا سوچے بنا سمجھے مجھے کیا کر دیا تم نے. یہ سر سے پاؤں تک خوشبو سا مجھ کو کیوں بنا ڈالا. بھلا کیوں وصل کا سپنا مجھے دن میں دکھا ڈالا. یہ تم نے کیا کیا جانا. یہ تم نے کیا کیا جانا. واہ، بہت خوب، بہت خوب. بلکہ اسی نظم کے حوالے سے ہی آپ سے میں اگلا سوال پوچھنا چاہوں گا میں کہ نظم سنتے ہوئے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے شاعری نہیں ہے، ایک اسکرین پلے ہے، ایک منظر نامہ ہے. ایسا ہی ہے. مجھے خود بھی کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس بارے میں کہا بھی. ہمارے سینئرز بھی کہا کرتے تھے. مجھے یاد ہے یہ بات منیر نیازی صاحب نے کہا تھا، فاخرہ بطول آپ کے جو آپ کی نظمیں ہیں نا، یہ لگتا ہے ایک کہانی ہے اور کہانی چل رہی ہے. شاید میرے خیال میں ہر لکھنے والا جو ہے، چونکہ کہانی اس کے ذہن میں تو چل رہی ہوتی ہے نا، جب وہ لکھ رہا ہوتا تو ایک کہانی چل تو رہی ہوتی ہے اس کے ذہن میں. تو شاید اس وجہ سے آپ کو بھی ایسا لگا. کیونکہ اکثر آپ کی نظمیں ایسی ہیں جو میں جتنا پڑھ پایا کہ اس میں ایک منظرنامہ ہوتا ہے، ایک پورا ایک پس منظر ہوتا ہے، بالکل ایک ڈرامے یا کہانی کی شکل میں وہ آپ پیش کر رہی ہوتی ہیں، اور سننے والا یا پڑھنے والا اسی منظروں میں کہیں خود کو محسوس کرتا ہے، مناظر میں خود کو محسوس کرتا ہے. بہت محبت، بہت شکریہ. شب میں نے وہی بتایا نا کہ اس کا پس منظر یہی ہے کہ
جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل تک پہنچتی ہے. اور میں جو بھی لکھتی ہوں، جو بھی نظم ہے، جو بھی غزل ہے، میں خود پر جبر کر کے یا کوشش سے نہیں لکھتی. یہ آپ کو محسوس بھی ہوتا ہوگا کہ میں اپنی شاعری کے اندر موجود ہوتی ہوں کہیں نہ کہیں. تو میں اسی لیے دوسروں کے مضامین کو بھی نہیں دیکھتی، میں اپنے دل کی بات کہتی ہوں. تو یہی وجہ ہے کہ جب آپ اپنے دل کی بات تو آپ کہیں گے تو آپ نے وہ سب کچھ محسوس تو کیا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا. شاید یہی وجہ ہے. جی، ہم چاہیں گے کہ کچھ اور بھی ہمارے سامعین کے لیے آپ اگر آپ کہیں تو میں ایک غزل سنانا جی چاہوں گی. ضرور ضرور. عشق بے ذات ہے، مٹی میں ملا ہی دے گا. واہ. عشق بے ذات ہے، مٹی میں ملا ہی دے گا. زندگی بھر کی ہواؤں کو کمائی دے گا. کیا اچھا ہے، کیا بات ہے. اور آئینہ توڑ دیا میں نے، مجھے ڈر تھا یہی. آئینہ توڑ دیا میں نے، مجھے ڈر تھا یہی. آئینے میں بھی تیرا عکس دکھائی دے گا. واہ. اور آندھیوں میں تو مجھے دل کی کہانی نہ سنا. آندھیوں میں تو مجھے دل کی کہانی نہ سنا. شور اتنا ہے مجھے خاک سنائی دے کیا گا. اچھا ہے. واہ واہ واہ. آندھیوں میں تو مجھے دل کی کہانی نہ سنا. شور اتنا ہے مجھے خاک سنائی دے گا. اور میرے دامن میں فقط چھید ہیں اور کچھ بھی نہیں. میرے دامن میں فقط چھید ہیں اور کچھ بھی نہیں. کون اب دل میں بھلا مجھ کو رسائی دے کیا گا. اچھا ہے. واہ واہ. اور دشت میں راستہ تکنے کی روایت ہے بری. دشت میں راستہ تکنے کی روایت ہے بری. جو بھی آئے گا فقط آبلہ پائی دے گا. واہ. اور خشک ٹہنی پہ کسی خواب کا جھولا ہے پڑا. خشک ٹہنی پہ کسی خواب کا جھولا ہے پڑا. پھول کہتا تھا کہ خوشبو کو رہائی دے گا. کیا اچھا ہے. بہت اچھا. پھول کہتا تھا کہ خوشبو کو رہائی دے گا. اور باغباں تم نے یہ سوچا بھی نہیں تھا شاید. باغباں تم نے یہ سوچا بھی نہیں تھا شاید. پھول بکھرے گا تو ایک شور سنائی دے گا. واہ. اور کوئی شکوہ ہے نہ تکرار نہ پہلا سا جنوں. کوئی شکوہ ہے نہ تکرار نہ پہلا سا جنوں. مجھ کو لگتا ہے وہ اس بار بھلا ہی دے گا. واہ واہ. مجھ کو لگتا ہے وہ اس بار بھلا ہی دے گا. اور جانے والے نے فقط ایک دعا دی تھی بطول. جانے والے نے فقط ایک دعا دی تھی بطول. تیری آنکھوں میں میرا خواب دہائی دے گا. واہ. بہت اچھا. عشق بے ذات ہے، مٹی میں ملا ہی دے گا. زندگی بھر کی ہواؤں کو کمائی دے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اعلیٰ. بہت اعلیٰ. اور ہر شعر میں وہ جو میں نے پہلے ہی بات کی کہ ایک منظرنامہ ہوتا ہے وہ باقاعدہ تھا. اور کچھ مناظر تو ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے مجھے لگ رہے تھے وہ تیر رہے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ واقعی بہت بڑی خوبی ہے شاعری. اور ہونی بھی چاہیے کہ جو شخص پڑھ رہا ہے وہ اگر اسی دنیا میں ہے جہاں وہ ہے تو شاعری سے کہاں لے کر گئی. ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. شاعری تو اپنے اندر جو ہے نا وہ شاعر کو سمیٹ لیتی ہے. اور شاعر جو ہے وہ اپنی شاعری کو پوری کائنات میں بکھیر دیتا ہے. یہ ہنر آنا چاہیے. اور یہ ہنر بھی ہے. دیکھیں اگر آپ شعر کہتے ہو، آپ کا شعر جو ہے وہ آپ تک محدود رہتا ہے، وہ دوسروں کو کی رسائی اس تک نہیں ہے، دوسروں کو سمجھ نہیں آ رہا، تو پھر وہ شعر تو نہ ہوا نا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رومانوی شاعری کے علاوہ آپ نے موضوعاتی شاعری بھی کی اور بہت اچھی شاعری کی. ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں ان پر بہت اچھے انداز میں گفتگو کی. جیسے مجھے ایک نظم پہلے بھی آپ سے اس حوالے سے بات ہو رہی تھی، تماشا کے عنوان سے جو آپ کی نظم ہے. جی جی. اور دیگر بھی ہیں آج اس طرح کی. تو موضوعاتی شاعری اور رومانوی شاعری کے درمیان آپ نے توازن کیسے قائم کیے رکھا کہ مجھے ظاہر سی بات ہے شاعر کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، تاثرات ہوتے ہیں، لیکن آپ کی بہرحال پہچان جو عام لوگوں میں ہے وہ رومانوی شاعری کی ہے. تو معاشرتی مسائل کی عکاسی اور رومانوی شاعری میں جو آپ نے توازن رکھا وہ کیسے رکھا؟ دیکھیے جہاں تک رومان کا تعلق ہے نا، رومان کو ہم لوگوں نے محدود کر دیا ہے کہ شاید ایک لڑکی اور لڑکے کی جو محبت ہے اسی کو رومانس کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جب ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، جب ہم پھولوں سے پیار کرتے ہیں، جب ہم منظر سے پیار کرتے ہیں، جب ہم غربت کے مارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے معاشرے میں بکھرے ہوئے جو گھاؤ ہیں ان کو دیکھتے ہیں،
ہم غربت کو دیکھتے ہیں، ہم معاشرے میں جو بے اعتدالی ہے، بد امنی ہے، یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، تو ہم اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. یہ بھی رومانس ہے، یہ بھی رومان کا ایک حصہ ہے. تو میں فاخرہ بطول جو ہوں وہ صرف محبت کی شاعرہ نہیں ہوں، کہ میں اسی معاشرے میں رہتی ہوں، اور اس معاشرے میں سب کچھ میں نے دیکھا بھی ہے اور مجھ پر بیتی بھی ہے. تو اس لیے آپ کو میری اس طرح کی نظمیں بھی آپ نے دیکھی ہیں، جیسے تماچہ ہے، ونی ہے، خودکشی ہے، اور بہت سی ایسی نظمیں ہیں، اور ان میں آپ کو یہی نظر آیا ہے. ان میں ہم بالکل ایک الگ ہمیں فاخرہ بطول نظر آتی ہیں. وہ توازن جو ہے وہ رکھنا یقین آپ کے لیے بھی مشکل ہوتا ہوگا، لیکن بہرحال معاشرے کی درست عکاسی ہر شاعر کا کام ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. دیکھیے، جب آپ کے پاس کیمرہ ہے، آپ منظر کی تصویر لے رہے ہو، تو اس منظر میں سبھی اچھا تو نہیں ہوتا نا، سبھی خوبصورت تو نہیں ہوتا نا، ایسا ہی ہے نا. تو یہ جو شاعر ہے یہ بھی عکاسی کر رہا ہے معاشرے کی. تو جو وہ سامنے دیکھ رہا ہے تو سب خوبصورتی تو نہیں ہے نا، اس میں یہ بھی ہے، ایسے حالات بھی ہیں. اور جیسے میں آج اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسی طرح کی ایک نظم ہے خودکشی. جی ضرور ضرور، اور اس بالکل پہ سننا چاہیں گے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ نظم ہے جو ایک سچے واقعے پہ میں نے لکھی تھی. راولپنڈی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. ایک ماں نے اپنے 2 بچوں کے ساتھ خودکشی کر لی تھی. بہت پرانا واقعہ ہے، آج سے 15 سال شاید پرانا واقعہ ہے، لیکن یہ نظم میرے دل میں عجیب سی کیفیت میں نے یہ نظم کہی تھی. ضرور. خودکشی عنوان ہے. وہ اپنے بچوں کے زرد چہروں کو دیکھتی ہے، کبھی تو ان کو وہ چومتی ہے، کبھی تو ان کو وہ چومتی ہے، کبھی وہ ان کی اداس آنکھوں میں گہرے فاقوں کو کھوجتی ہے. وہ سوچتی ہے کوئی خوشی ان کو دے نہ پائی، وہ زندگی ان کو دے نہ پائی. ہے گھر میں آٹا، نہ دال دلیا، نہ گیس بجلی کا بل بھرا ہے. اسکول سے نام بچوں کا کٹ چکا ہے. وہ خالی پٹڑی کو دیکھتی ہے. ٹرین آنے کا وقت شاید قریب ہے اب. وہ اپنے بچوں کو اپنے سینے میں گویا اس پل اتارتی ہے اور آخری بار چومتی ہے. وہ ان کو ہولے سے کہہ رہی ہے، جہاں پہ جانا ہے آج ہم کو وہاں پہ کھانے کو بھی ملے گا. جہاں پہ جانا ہے آج ہم کو وہاں پہ کھانے کو بھی ملے گا. ٹرین آ کر چلی گئی ہے، ٹرین آ کر چلی گئی ہے. جہاں تھے بچے، جہاں پہ ماں تھی، وہاں پہ کچھ بھی تو اب نہیں ہے. وہاں پہ بکھرے ہیں چند پرزے، وہ خالی بستہ، وہ ماں کی ممتا، مگر وہاں اور کچھ نہیں ہے. ٹرین آ کر چلی گئی ہے. بعض اوقات ایسے موضوعات ہوتے ہیں، ایسے الفاظ ہوتے ہیں، ایسی منظر کشی ہوتی ہے کہ انسان شاعر کے بہرحال تخلیق کی ایک اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، لیکن انسان چاہ کر بھی واہ نہیں کہہ پا رہا ہوتا، کیونکہ کچھ موضوعات آپ کو روک رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں خود بھی جب یہ نظم کہیں سناتی ہوں تو میں عجیب سی کیفیت میں چلی جاتی ہوں. آپ یقین کیجیے یہ صرف شاعری نہیں ہوتی. اور میرے خیال میں آپ آواز کی دنیا کے لوگ ہیں، آپ مجھ سے بہتر اس بات کو جانتے ہوں گے کہ جو چیز دل سے نکل رہی ہوتی ہے وہ اس میں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. یوں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے باتوں کا سلسلہ بہت طویل ہو، اور یقیناً سننے والوں کو آج بہت مزہ آیا ہوگا، بہت انہوں نے سیکھا ہوگا. دور حاضر کی بہت ہی مقبول شاعرہ فاخرہ بطول ہمارے درمیان موجود تھیں، اور ان کے افکار اپنے سامعین جانے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک شاعر اپنی نرم دلی سے کس طرح معاشرے کی عکاسی کرتا ہے اور کس طرح معاشرتی سنوار میں اپنا کردار ادا کرتا ہے اور ادا کرنا چاہتا ہے. میزبان اور پروڈیوسر کامران طارق کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.